अस्सलाम वालेकुम। मैं रूम में दाखिल हुआ और दरवाज़े को लॉक कर दिया और वो सहमी बैठी थी, बिल्कुल चुप सी। मैंने सलाम किया, इसने जवाब दिया। इतना आहिस्ता जवाब था कि बहुत मुश्किल से मुझे सुनाई दिया। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और अपना कोट उतार के रखने लगा। कोट उतार कर इसके पास जाकर बैठ गया और इससे पूछा, क्या हाल है आपका? वो सहमी सहमी थी। इसने आराम से बोला, जी मैं ठीक हूँ। फिर मैंने पूछा कि थक गई होगी। वो कुछ नहीं बोली। मैं समझ गया कि वो थकी हुई है। फिर मैं उठा और कोट की जेब से इसके लिए गिफ्ट निकाल कर लाया। वो अभी तक सर नीचे किए बैठी थी। मैं गिफ्ट लेकर इसके पास जा बैठा और इसे बोला, मेरी जान, अपने मुहाफ़िज़ के पास बैठी हो तो फिर भी इतनी डरी हुई क्यों हो? ये सुनकर इसके चेहरे का रंग उड़ गया और थोड़ा खुल उठा था। शायद मेरी बात से इसे अपनायत का हौसला हुआ। खैर, मैंने गिफ्ट खोला जो ब्रेसलेट था। मैंने प्यार से इसका हाथ उठाया और इसे गिफ्ट पहनाना शुरू कर दिया। जब गिफ्ट पहना दिया तो मैंने अपने हाथ से इसकी थोड़ी से इसका चेहरा ऊपर उठाया, जो तब से नीचे है जब से मैं रूम में आया। इसका चेहरा देखकर मैं प्यार से मुस्कुराया और बोला, मेरे ख्वाबों की रानी, तू मेरी सोच से भी बहुत खूबसूरत है। वो मुस्कुराई, मगर इसकी आंखों में कोई सवाल था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या पूछना चाह रही है। खैर, मैंने इसे बोला, चलें उठें, नवाफिल अदा करें और इशा की नमाज भी। वो अपने कपड़ों की तरफ देखने लगी। मैंने बोला, आप चेंज कर लो ना। इसने चेंज किया और जब मेरी तरफ देखने लगी तो मैं हंस पड़ा, क्योंकि इसने अभी अभी नेकलेस वगैरह पहने हुए थे। मैं इसके पास गया और प्यार से इसका नेकलेस उतारते हुए इसके कान में आराम से बोला, ये इन कपड़ों में सूट नहीं कर रहे। और वो भी हंसने लग गई और ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी हर बात के बाद मुझे समझने लगी थी और खुशी इसकी बढ़ रही थी। खैर, हम दोनों ने नवाफिल अदा किए और नमाज भी अदा की और अपने मुस्तकबिल के लिए दुआ की। फिर मैंने जाए नमाज पर ही बैठे बैठे इसे बोला कि चलो हम खाना खाते हैं। दोनों आकर बैठ गए और मैंने खुद खाना लगाना शुरू कर दिया। वो पहले चुप थी, मगर अब इसके चेहरे पर खुशी सी थी। खाना पहले मैंने शुरू किया क्योंकि वो शर्मा रही थी। फिर मैंने चम्मच में चावल डाले और इसे खिलाने के लिए इसके मुंह के पास ले गया। वो मुस्कुराई और खा गई। खाना खा रही थे कि वो मुझे अचानक से बोली, आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं ना? इसने जब पूछा कि मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे आप, तो मेरी आंखों में पानी भरने लगा। मैंने एक साइड पर देखकर आंखों को साफ करके इसकी तरफ देखा तो वो नीचे देख रही थी। इसे शायद शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि इसके इस सवाल की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सुरख आंखों के साथ मुस्कुराया और बगला, पगली, तुम जान हो मेरी। तुम्हें छोड़ दूंगा तो खुद मैं मुर्दा बन जाऊंगा, और मुर्दे का ठिकाना घर नहीं कब्रिस्तान होता है। वो मुस्कुराई और बोली, बस मैं खाना खा चुकी हूँ। मैं हंसा और बोला, चुप करके ये सारा गाना ख़त्म करना है। वो भी हंसने लग गई। मैंने महसूस किया कि वो अब मुझे अपना मुहाफ़िज़ समझने लग गई थी और ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं खुद बर्तन समेटने लगा तो वो बोली, आप रहने दें, मैं खुद कर लेती हूँ। इसकी इस बात ने जैसे मेरा दिल जीत लिया। मैं उठा और इसे प्यार से इसके कंधे से अपने बाजुओं से उठाया और इसे आकर बेड पर बिठा दिया। वो मुस्कुरा रही थी और साथ बोली, आप बैठ जाए ना, मैं कर लूँगी। मैंने इसे बोला, पगली, चुप करके बैठो, यहाँ तुम थकी हुई हो। खैर, फिर मैं भी इसके पास बेड पर आकर बैठ गया। टेबल से मैंने दूध का गिलास उठाया और इसे दिया कि पियो इसे। वो मुझे कहने लगी, पहले आप पिए। मैंने मुस्कुराकर गिलास इसके मुंह के पास ले गया। गिलास पर इसके लिपस्टिक के निशान लग गए। फिर मैंने दूध इसके लिपस्टिक निशान वाली जगह से पिया
تو وہ سر نیچے کر کے مسکرائی۔ پھر میں نے گلاس سائڈ پر رکھا اور اسے بولا کہ میں نے کوئی ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ میں جانتا ہوں آپ تھکی ہوئی ہو، اگر آپ آرام کرنا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں، آپ کر سکتی ہو آرام۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، آپ بس جاگنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی اس بات نے پھر میرا دل جیت لیا۔ میں اٹھا اور دونوں تکیے بیڈ کے ساتھ رکھے اور خود ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور اسے بھی بولا، ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ۔ وہ جیسے پیچھے ہوئی تو میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے کندھے سے ٹیک لگا دی، مطلب اس نے اپنا سر میرے کندھے کے ساتھ رکھ لیا۔ میں نے اپنی بات شروع کی اور بولا کہ مجھے صرف عزت اور وفا چاہیے، دے سکتی ہو ساری زندگی؟ وہ بولی، ہاں، کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے اپنے بازو سے اسے اپنی طرف گھمایا اور اسے بولا کہ اگر تم ان دو باتوں کا خیال رکھو گی نا تو تمہیں اپنی رانی بنا کے رکھوں گا میں۔ وہ مسکرائی اور بولی، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق میرے والدین کا ہے اور تم پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ وہ تھوڑی حیران ہوئی، شاید اسے اس بات کا پہلے نہیں پتہ تھا۔ خیر، پھر میں نے اسے بولا کہ میرے والدین کی خدمت کرنا تمہارا کوئی فرض نہیں ہے، تم کرو گی تو اس گھر میں میری عزت ہوگی اور میری عزت ہوگی تو ساتھ ساتھ تمہاری بھی عزت ہوگی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی، شاید اسے میری بات ٹھیک سے سمجھ آ گئی۔ پھر میں نے اسے بولا کہ تم میرے اندر رہتی ہو اور میں تمہارے اندر رہتا ہوں۔ یہ سن کر سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی اور بولا کہ جب ہم ایک دوسرے میں بستے ہیں تو ہم دونوں کی باتیں ہم دونوں تک رہیں گی، نہ کبھی تم کسی کو بتاؤ گی اور نہ میں۔ وہ مسکرائی اور ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر میں نے بولا کہ یہ گھر جو پہلے میرا تھا اب یہ ہمارا ہے، مطلب ہم دونوں کا۔ اس گھر کی بات کبھی بھی کسی سے نہیں کرنی چاہیے، وہ تمہارے اپنے والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ بولی، ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے جواب دیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑی نیند میں تھی، مگر میں کچھ نہ بولا اور پھر میں نے اپنی بات جاری رکھی اور بولا کہ یہ تو تھی گھر کی زندگی جو سب کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے شادی کر کے گزارنی ہی پڑتی ہے۔ اب ایک بات بولتا ہوں کہ میری زندگی آج سے تم سے شروع ہوئی اور تم پر ہی ختم ہوگی۔ میں مر تو سکتا ہوں پر کبھی تمہارے علاوہ کسی کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، کسی غیر کو سوچوں گا بھی نہیں۔ آج سے میرا سب کچھ آپ تک محدود ہو گیا۔ یہ بات کر کے میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سو چکی تھی، اس کا ایک ہاتھ میرے سینے پر اور ایک ہاتھ اپنے ساتھ، اور اس نے اپنے سر میرے بازو پر رکھا ہوا اور وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا اور اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ یقین مانو میری جو زندگی گزر چکی تھی اس سے لے کر آج تک کوئی انتظار جس نے مجھے سکون دیا تو وہ انتظار آج اپنی رانی کے جاگنے کا انتظار ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اس کے جاگنے کا انتظار کر کے۔ خیر، انتظار کرتے کرتے 2 گھنٹے گزرے۔ وہ اچانک سے جاگ گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے پر اسے سلا دیا۔ وہ حیران بھی تھی اور خوش بھی، مگر میں نے اسے آرام کرنے دیا۔ میں اسے یوں سوتا دیکھتا رہا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت گزر گیا اور نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ میں اسے جگانا تو نہیں چاہتا تھا پر نماز ادا کرنا تو فرض ہے، تو میں نے اس کی پیشانی سے بال ہٹائے اور اسے پیار سے اس کے چہرے سے اس کو ہلکا سا ہلایا اور اس کے کان میں بولا، نماز کا وقت ہو گیا۔ ایسے ڈر کے اٹھی جیسے اس کا کچھ چوری ہو گیا ہو۔ اصل میں وہ بہت پریشان ہو گئی کہ آج کی رات اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا اور سوتی رہی۔ وہ نیچے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور بولا،
اب میں تمہارا ہوں، میرا ہر دن، ہر رات، ہر پل تمہارے لیے ہے۔ پریشان نہ ہو، تم سوئی ہو تو مجھے آج پوری رات تم کو جی بھر کر دیکھنے کا موقع مل گیا ہے۔ یہ بول کر میں نے اسے اٹھایا اور دونوں وضو کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ نماز ادا کر کے ہم نے دعائیں کی اور پھر دونوں نے تلاوت کلام پاک کی۔ پھر میں اٹھا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ رونے لگ گئی۔ میں نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور اسے رونے دیا۔ پھر اس کے آنسوؤں کو صاف کیا اور پوچھا، پگلی میرے ہوتے ہوئے کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ نظریں جھکا کر کے بولی، آج میں کیوں سو گئی؟ میں مسکرایا اور اسے اپنی طرف کر کے اس کو کہا، میری جان، جب مجھے کوئی پریشانی نہیں تو تم خود کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ وہ رونا چپ ہو گئی، پر ابھی تک وہ مسلسل نیچے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، تم میری بیوی ہو، میری عزت نہ کہ کوئی غلام، تم تو نیچے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پاگل ہو؟ تمہیں تو اوپر دے کر جینا ہے، میرے ساتھ، میری عزت اور طاقت بن کر۔ وہ مسکرانے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا، ایک نہیں بلکہ 1000 پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی زندگی میں اور لڑکی بھی تھی کبھی؟ میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہا کہ ہاں، ایک تھی، اور شاید آج بھی وہ اس دل میں ہے، کیونکہ وہ میری پہلی محبت تھی، تو اسے بھلانا بھی بہت مشکل ہے۔ یہ سن کر وہ بولی، مگر جیسے آپ میرے ساتھ رہ رہے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں میرے سوا کوئی اور ہو۔ تو میں نے کہا، اس لڑکی کو میں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، اب جو لڑکی میری زندگی میں میری جیون ساتھی بن کر آئے گی، یہ دنیا اس کی قسمت پر رشک کرے گی۔ تو بس میں اب تمہیں اتنا پیار دوں گا، اتنا پیار دوں گا کہ انشاءاللہ یہ دنیا رشک کرے گی تمہاری قسمت پر۔ یہ دن سن کر اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ لیا اور کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے میرے ایک بار پوچھنے پر مجھے سب سچ بتا دیا۔ مجھے اپنی زندگی میں ایسے سچے اور مخلص ساتھی کی ہی تلاش تھی، جو اب بالکل مکمل ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بس تم کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بولنا اور مذاق میں بھی کبھی مجھ سے کوئی بات نہ چھپانا۔ میں کبھی تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ باتیں ہوتی رہیں کہ وقت پتہ ہی نہیں چلا کہ 10 بج گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز آئی کہ ناشتہ لے لیں اپنا۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، آپ بیٹھیں، میں لے آتی ہوں۔ ہم دونوں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے اور وہ بولی کہ ایک بات بولنی ہے۔ میں نے کہا، ہاں بولو۔ تو وہ بولی کہ مجھے کھانا نہیں بنانا آتا۔ میں مسکرایا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، کیونکہ میں خود آپ کو سکھاؤں گا۔ وہ ہنسنے لگی اور ساتھ بولی، آپ؟ میں نے کہا، مجھے اتنا ہلکا مت لو، میں ہر قسم کی ڈشز بنا لیتا ہوں، تم فکر نہ کرو، ہم مل کے کام کیا کریں گے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ خود کو میرے ساتھ بہت محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ اسی طرح زندگی بسر ہوتی رہی اور میں ہر روز اس کے ساتھ کچن میں کام کرتا اور اسے کھانا بنانا سکھاتا۔ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ اتنی خوش کیسے ہے، حالانکہ میری پہلی محبت تو مجھے کہتی تھی کہ تم کبھی ایک اچھے شوہر ثابت نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم ایک دن اس کے امی کے گھر گئے تو ماں باپ اپنے بچوں کے چہرے سے ان کے حالات جان لیتے ہیں۔ اس کے ابو امی نے اس کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت پیار کیا، اتنا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور ان کا پیار مجھے بہت اچھا لگا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اور اس کے امی ابو کے ساتھ بہت پیار سے رہنے لگا۔ اسی طرح میری بیوی میرے گھر میں میرے ماں باپ کو بہت پیار کرنے لگی اور ان کو بھی امی ابو بلانے لگی۔ میں بہت خوش رہنے لگا اور میری بیوی بھی۔ ایک دن میری امی نے مجھے اور میری بیوی کو بلایا اور مجھے بولا کہ بیٹا، تمہاری بیوی کو میں نے اپنی بیٹی مانا ہے، اس کے ساتھ کبھی کوئی ظلم نہ کرنا۔
یہ کہہ کر میری امی نے میری بیوی کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور پھر جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آج اتنی خوش ہوں کہ دل کر رہا ہے کہ اپنی جان آپ پر وار دوں۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بس تم اسی طرح میرے ماں باپ کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھنا، اور دیکھنا میرا پیار ہر گزرتے پل میں تمہارے لیے بڑھتا ہی جائے گا۔ یہ سن کر اس نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پر رکھے اور بولی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں مسکرایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ بس اسی طرح آج میری شادی کو 3 سال ہو گئے، مگر کبھی ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ میری فرضی کہانی ہے۔ میں سب بہنوں سے اور بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا، بلکہ اصل چیز انسان اور انسان کی عزت اور اس کا پیار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بھی شادی کی بعد بس اپنی بیوی کو اپنے ہونے کا ہی اسے احساس ہو اور اس کا محافظ ہونے کا احساس دلائیں، اور میری بہنوں، آپ بھی اپنے شوہر کی بات کو حکم سمجھ کے مانا کریں۔ انشاءاللہ کبھی کوئی بہن رسوا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔